جی अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हैं अमीर हमज़ा भाई। वालेकुम सलाम। जी मैंने कहा आप फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आ जी, जी, चुके मैं हैं? फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैं थोड़ा-सा अपना तारुफ ये करवा देता हूँ कि मैं 4 महीने पहले ना एक वीडियो अपलोड हुई थी कि एक मौलवी साहब ने एक नौजवान को मस्जिद से निकाल दिया। वो मैं ही था जो वायरल हुई थी काफ़ी ज़्यादा फैसलाबाद में ना। वो जो आमीन वाली वीडियो थी, जी, जी, जी। आपको मेरी मैं वो वही आपको लड़का मेरी जिसको आवाज़ निकाला गया था। आप और अच्छा हमज़ा भाई आप मुझे बताएँ कि आप क्या करते हैं सही, और आपकी एज कितनी है? सही। मैं सर एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ और मेरी एज 22 इयर्स अराउंड अबाउट है, होने वाली है। अच्छा तो आपको कैसे तारुफ़ हुआ? कौन-सी वीडियो आपने पहली देखी थी अली भाई? मुझे तारुफ़ इस तरह हुआ कि मैं अल्लाह पाक के फ़ज़ल से ना अली भाई को सुनने से पहले ही कुरान पाक ना तर्जुमे के साथ पढ़ चुका था। लेकिन एक फिर ऐसे हुआ कि मुझे ना दिमाग में ख़्यालात आने लगे कि जिस फ़िरके में मैं हूँ, मेरा ताल्लुक असल में देवबंदी फ़िरके से था। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस फ़िरके से मैं ताल्लुक रखता हूँ और मेरा ज़्यादा रुझान बरेलवियों की तरफ था। तो मैंने कहा ये दोनों फ़िरकों में ही जो अक़ीदे हैं, वो तो कुरान से तो टकरा रहे हैं। तो फिर मैंने रिसर्च शुरू की, मैंने कहा ये तो दीन का खुलासा कुरान गलत नहीं हो सकता, फ़िरकों के जो अगर एक फ़िरका दूसरे को गलत कहता है मतलब कोई ना कोई फ़िरका तो गलत है। बस फिर उसमें मैं अली भाई की एक मुझे वीडियो मिली जिसमें वो के बता रहे थे कि सही बुखारी की 1010 नंबर हदीस के बारे में ना, कि उसमें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से दुआ करवाते थे कि जब मदीने में कहत पड़ता था कि बारिश नहीं होती थी, तो तब वो फिर दुआ करवाते थे और बारिश हो जाती थी। फिर उस वजह से ना मुझे वो उस हदीस ने मुझे ट्रिगर किया कि जो हमारे अकायद हैं वो इस हदीस से तो मैच नहीं करते एटलीस्ट। वो फिर ऐसी बातें मैं कारी साहब के पास भी ले गया तब मैं समझ लें कि देवबंदी था। तो तब तो उन्होंने मुझे कह दिया कि तुमने इंतहाई जाहल और घटिया सवालात किए हैं। फिर उसके बाद मैं दीन की तरफ थोड़ा और मैंने शगफ़ हासिल किया और थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से रफ़ाई देना शुरू कर दिया, फिर मुझे समझ लग गई कि ये फ़िरके किस लिए बने। अच्छा अभी आप अपनी वो स्टोरी सुनाएँ जो मस्जिद में हुई थी, डिटेल से सुनाएँ। अली भाई भी सुन रहे हैं, वो भी सुनना चाहेंगे, तमाम जो लिसनर्स हैं वो भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि उस स्टोरी को तो खाली वायरल ही वो हो गई थी बहुत लेकिन लंबी है, उसकी फिर जो हकीकत नहीं बाकी पता भाई चली। हैं उनका रह जाएगा कोई सेशन। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप स्टोरी फुल सुनाएँ, हम इंशाल्लाह सुनेंगे, अभी बहुत टाइम है। ठीक हो गया, मैं फिर शुरू से सुना देता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि 2000 मैं अल्लाह के फ़ज़ल से ना मैंने जब से आप वसल्लम की हदीस सुनी थी ना और कुरान पाक की आयत भी पढ़ी थी कि वअक़ीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कि नमाज़ कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। और आप सल्लम की हदीस मुबारका थी कि इशा और फ़जर की नमाज़ मुनाफ़िकों पर भारी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने फिर तहैया कर लिया दिल में कि मैंने ये 2 नमाज़ें तो बाजमात इंशाअल्लाह पढ़नी ही पढ़नी है क्योंकि ये इंसान को ज़्यादा ना तकलीफ़ में डालती हैं रात सुबह को उठना वग़ैरह। तो मैं बस इशा और फ़जर की नमाज़ ही ना ज़्यादातर इस मस्जिद में पढ़ पाता था मतलब ना ये क़ारी साहब वाली। बाकी मैं ऑफ़िस होता था तो मैं फिर ऑफ़िस की मस्जिद में पढ़ लेता था। उधर मुझे वो ज़ाहिर बात है सीधी नमाज़ होती थी ज़्यादातर ज़ोहर और असर, इतना मसला नहीं होता था। तो जब मैं इससे थोड़ी देर पहले की बात है मतलब ये इस वक़्त से ना जब मैं अभी रफ़ा जनामी शुरू नहीं किया था, अली भाई से तारुफ़ थोड़ा-सा ही हुआ था ये रफ़ा सही बुखारी की 1010 नंबर हदीस के हवाले से। तो मैं यही हदीस ना मुझे फिर ये कारी साहब ना और इनके जो मस्जिद के खादिम होते हैं, उनको मैं पढ़ाया करता था ना वो 9th-10th की बुक्स को ना, तो वो ना मेरे से मतलब करने लग पड़े कि आप ना ये बुक्स पढ़ो। उन्होंने मुझे बुक गिफ्ट की इमाम गज़ाली की मिनहाजुल आबिदीन। मैंने वो 2 दिन में सारी पढ़ ली। तो उसमें एक मुझे एक बात लगी कि मुझे लगा कि ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। उसमें लिखा था कि एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं मेरे दरवाज़े के बाहर लिखा हुआ है कि जो जिस किसी को भी मैं नहीं जानता, अल्लाह उसका भला करे और जिस किसी को मैं जानता हूँ, अल्लाह उसको कभी भला ना करे उसका, क्योंकि मुझे जब भी तकलीफ़ पहुँची, उसकी वजह से पहुँची। तो मैं ये बात ले गया बस ख़ैर छोटी-सी बात थी लेकिन मैंने कहा ये कि हमें जब वाला मतलब हमारे तो कहा जाता है कि आप सल्लम बहुत ज़्यादा शफ़क़त फरमाने वाले, तो हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसा क्यों कहा? अच्छा ख़ैर फिर उससे उनको थोड़ा लगा कि ये थोड़ा खिसका हुआ है, चिपक जाए इनके और इनके। अच्छा तो फिर मैं और मौलवी साहब के पास गया कि मैंने कहा हम इस बात पे डिस्कस नहीं करते ना, हम अहादीस पर आते हैं। तो मैं यही हदीस सुनी हुई थी, ये बुखारी सही बुखारी की 1010 नंबर। तो मैं ये लेकर हदीस गया तो सबसे पहले उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुमने ये
پڑھی ہے بخاری میں حدیث ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ تم نے انتہائی جہل اور گھٹیا بات کی ہے. میں خاموش ہو گیا. پھر انہوں نے اب میں صرف ان کا یہ دیکھ لیں کہ میں ان کو حدیث پیش کر رہا ہوں اور یہ مجھے بتانے لگ پڑے کہ پھر تو یہ بھی نہیں مانے گا کہ ایک شیطان نے ایک بزرگ کو کا سوال پوچھا کہ تو اللہ کو ایک کیوں مانتا ہے. تو پھر انہوں نے 100 دلیلیں دیں, شیطان نے اس کی کاؤنٹر 100 دلیلیں دے دیں. تو وہ قریب تھا کہ موت کے قریب آ کے تو وہ گمراہ کی موت مر جاتے. تو اچھا, تو پھر اچانک سے ان کے پیر صاحب کی دور سے آواز آئی کہ کہہ دے کہ تم میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. تو مجھے حدیث کا جواب نہیں دیا انہوں نے, حدیث کا جواب ایک بابا سٹوری سے دیا. اس نے مجھے تھوڑا اور ٹریگر کیا کہ یہ دین کون سا پیش کر رہے ہیں. اچھا, میں اس پہ بحث نہیں کی. میں کہا یہ نہ کہانیوں ہو کا کہ دین, آگے جا اگر کہانیوں گھٹیا کا کہہ دین دیا, پیش حالانکہ میں کرتے ان ہیں. کے فرقے کے لحاظ سے ہوں ایک صاحب کا بھی رفع دین بھی نہیں کرتا. میں کہا چلے پھر دوسری حدیث پوچھ لیتا ہوں. کیا کہہ رہے سر؟ میں کہہ رہا ہوں کہانیوں کا دین پیش کرتے ہیں, کہانیوں کا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اب پھر دوسرے پھر کیا ہوا کہ میں نے پھر جی صحیح ہے, میں نے پھر ان قاری صاحب کو کہا کہ قاری صاحب اچھا چلے اس کو چھوڑے. اب دوسری حدیث ہے کہ اما عائشہ کا فرمان ہے کہ جس نے یہ کہا کہ آپ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. میں نے کہا ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا سخت ہے کہ ہم تو چھوٹی سی بات ہو تو ہم کہتے ہیں گستاخ رسول. تو یہ تو اما عائشہ فرما رہی ہیں تو وہ اللہ پر بہتان نہیں ہو جائے گا. تو انہوں نے جو جواب دیا نا وہ آج تک دل پہ لکھا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ انہوں نے جواب دیا کیسے. اگر میں نے دیا ہوتا تو شاید میرے پہ گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ کا فتویٰ لگا دیا جاتا. تو قاری صاحب نے جواب یہ دیا کہ دیکھیں جی, اما عائشہ کی ایک تو عمر چھوٹی تھی, دوسری بات کہ ان کی تب شادی ہی نہیں ہوئی تھی جب واقعہ معراج ہوا. تو ایک عورت وہ حدیث بیان ہی کیسے کر سکتی ہے جب تک وہ حضور کی زندگی میں ہی نہیں تھی. تو مجھے یہ بات بہت ہی عجیب لگی کہ مطلب کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اما عائشہ جھوٹ بول رہی تھی نعوذ باللہ. تو میں نے ان کو پھر انہوں نے مثالیں دینا پیش کر دی کہ کہتے پھر تمہیں تو وہ والی حدیثیں نہیں پڑھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی کہ دل سے دیکھا, آنکھوں سے دیکھا, 2 دفعہ دیکھا. تو میں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو نا جیسے رفع یدین ہوتا بھی تھا اور نہیں بھی ہوتا تھا. اب مجھے یہ بات پہلے تھوڑی ٹریگر کی ہوئی تھی, رفع یدین ہوتا بھی تھا اور نہیں بھی ہوتا تھا. میں نے کہا قاری صاحب چلے یہ بات تو ماننے میں آتی ہے, چلے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ رفع یدین پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا. تو پھر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مبارکہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. تو پھر اس لحاظ سے تو یا تو نعوذ باللہ عبداللہ بن عباس پہ ہم فتویٰ لگا رہے ہیں. اگر آپ کی جو ہے وہ نا آپ بنا رہے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں تو پھر اس لحاظ سے یا حضرت عبداللہ بن عباس پہ یہ فتویٰ لوٹ رہا ہے یا اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ نا فتویٰ لوٹ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نا میری نا طبیعت خراب ہے تو تم کل آنا. میں کہا چلے ٹھیک ہے کل آ جاؤں گا, گلا خراب ہے کہتے میرا. تو ساتھ ہی میں کہہ دیا کہ نہیں اس پھر یہ جب میں نے حدیث پوچھی نا عائشہ والی تو تب انہوں نے کہا تھا کہ تو پڑھی کتوں. تو میں نے کہا یہ اسلام 360 ایک ایپ ہے تو اس کو امام کعبہ نے بھی تصحیح کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ امام کعبہ تو خود گمراہ ہے تو اس کی تصحیح کا ہم سے کیا لینا دینا. میں پھر ہٹ گیا, میں کہا اب میں ان کو کیا کہوں. تو میں نے کہا قاری صاحب نہیں, آپ ان کو چھوڑیں امام تو کعبہ کی ہے کہ نہیں. آپ اس نے کہنا تھا نا اسلام کہ 360 میں آپ کے نا پاس اگر عربی بھی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے عربی آتی ہے تو آپ عربی کا ترجمہ خود کر لیں. اور اس حدیث میں نے کہا قاری صاحب کے پاس اگر بخاری مسلم وغیرہ پڑھی ہوئی تھی تو ان کی بک جی سے سر نکال کے ان کو حدیث چیک کروا دینی تھی نا آپ نے. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. میں نے ان کو وہی کہا, میں نے کہا قاری صاحب آپ کی پڑھی بھی ہوئی تھی اور اصل میں اور ساتھ بنیاد الطالبین بھی پڑھی ہوئی تھی, میں نے پھر وہ بھی نکال لینی تھی. اچھا خیر, بنیاد الطالبین میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ رفع یدین کے ساتھ نماز ہوتی ہے. وہ پھر انہوں نے مجھ سبق آپ سمجھ تو سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا تھا. اچھا خیر, میں نے کہا یہاں ہی کہ میرا اکرام مسلم نہ کرتے. میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات کہی کہ قاری صاحب یہ عربی ہے آپ اس کا ترجمہ خود کر لیں. پھر انہوں نے کہا کہ چلو کل لانا, اب میری طبیعت خراب ہے. پھر انہوں نے مطلب اگلے دن میں گیا تو انہوں نے پھر وہی بات, میری طبیعت نہیں صحیح, پتہ شاید نہیں صحیح تھی, میں کون سا نعوذ باللہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے, نہیں صحیح ہوگی. خیر میں نے پھر رفع یدین شروع کر دیا. تب قاری صاحب نا تھوڑا میرے سے ہونے لگ پڑے کہ مطلب میرے سے صحیح بولتے نہیں تھے. میں پھر چپ کر کے نا فرض نماز پڑھتا تھا اور نفلی نماز گھر آ کے پڑھتا تھا.
پھر یہ واقعہ ہونا شروع ہوا کہ آہستہ آہستہ کہ پھر ان کو میں چبھنے لگ پڑا، کیونکہ مجھے دیکھ کے بچے ہوتے تھے وہ بھی رفع دینا شروع کر دیتے تھے. تو پھر قاری صاحب نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا انہوں نے جمعہ خطبہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی پھر جنازوں کا اعلان بھی ہم نے ہی کرنا ہوتا ہے. کہنے کا مطلب تھا کہ آپ تو گمراہ ہو گئے ہو، جو بھی یہ کہتے ہیں کافر ہو گئے جو بھی، تو جنازوں کا اعلان تو پھر ہم نہیں کرنا، مطلب نہیں کریں گے ہم آپ کے جنازے کا اعلان بھی. اور میں نے ایک میرے بھائی ہیں میرے، تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ ان کے پاس ایک اہل حدیث کا بتایا بھی گیا کہ اس کا اعلان کرتے ہیں جنازے کا، تو انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا. تو مجھے فرق نہیں پڑا، میں نے کہا یہ موت اللہ نے لکھی ہے، کہاں لکھی ہے؟ یہ تو قاری صاحب کو نہیں پتا کہ ان کی موت. سر آپ آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی ٹھیک ہے آواز، ابھی بولیں آپ. جی صحیح. تو پھر انہوں نے مطلب اس کا جنازے کا میں نے پھر کہا کہ مجھے جنازے کی پرواہ نہیں ہے، مجھے جو زندگی گزارنی وہ اللہ کے رسول لکھے کے مطابق گزارنی. پھر انہوں نے مطلب کہنا شروع کر دیا کہ پھر جو ان کی بات مجھے کہا تو انہوں نے کہا کہ جو بے نمازی ہے نا وہ گناہ گار ہے، گمراہ نہیں ہے، مطلب وہ جنت میں جا سکتا ہے. لیکن جو اہل سنت کو مطلب ہمارے فرقے کو چھوڑ کر کہیں گیا ہے وہ. سر آپ آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آن کریں نا کیمرہ اور ابھی دیکھیں. ٹھیک ہو گیا ہاں جی ابھی سر، آپ بولیں. ٹھیک ہے؟ جی 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 ابھی صحیح ٹھیک ہے. صحیح. تو پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مطلب وہ ایک گمراہ جہنمی ہے، اور جو بے شک نماز نہ بھی پڑھے ہمارے فرقے کا ہو تو وہ جنتی ہے. کہنے کا مطلب یہی تھا. ایسی باتیں یہ کرتے رہے. پھر انہوں نے ایسے کیا کہ جمعے کے خطبہ جب ہونے لگا نا، وہ بھی رمضان کا جمعہ تھا، پچھلا رمضان جو یہ گزر کے جس سے پچھلا رمضان ہے، اس رمضان میں انہوں نے جب جماعت کھڑی ہونے لگی، مطلب پوری جماعت نماز مسجد بھری ہوتی ہے رمضان کے دنوں میں، وہ بھی جمعے کا دن ہو، تو انہوں نے ایک شخص کو کھڑا کیا کہ آپ ابھی سب بیٹھ جائیں ان کی بات سنیں. وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کچھ لڑکے ہیں جو یہ امام صاحب کو بہت تنگ کرتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، تو ان کو آخری وارننگ ہے کہ وہ اگر کھڑے ہونا ہے تو ان کو ابھی کھڑے ہوں، اکرام مسلم کرنا. اور ان کو میں بتا دوں کہ مولوی صاحب کے ساتھ بحث نہیں کرنی، آپ کا پھر ذمہ دار آپ خود ہوگے. میں خیر اس وقت اٹھا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو بنے ہی عاشق رسول، اس طرح کے سو کالڈ عاشق رسول بنتے ہیں کہ بس دین کے نام پہ سب کو قتل کر دو. تو میں لیکن یہ نہیں، مجھے وہ شخص جس نے اعلان کیا نا، مجھے وہ پرسنلی مجھے نا وہ میں ان کو جانتا تھا، وہ اتنے پولائٹ شخص تھے. تو میں ان کو اللہ کے سوچتا رہا کہ میں کیا کروں. تو میں پھر نا 7 دن بعد نا ان کے پاس چلا گیا. تو میں نے کہا کہ آپ نے اعلان کیا تھا جمعے والے دن کہ آپ نے آج جو بھی لڑکے مسجد جو مولوی صاحب کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو وہ آج کے بعد نہیں کریں گے. تو میں نے کہا آپ کو پتا کس کو کہا تھا؟ کہتے مجھے یہی نہیں پتا. میں نے کہا آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے کس بات کی وجہ سے کہا تھا کہ کیا بات ہوئی ہوگی؟ کہتے مجھے یہ بھی نہیں پتا. میں کہا وہ لڑکا میں تھا جس کو آپ وہ خاطب کر رہے تھے، جس کا پتہ بھی نہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں، اور وہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے اچھا بات بتاؤ مجھے کیا ہوئی. تو میں نے کہا ایسے ایسے ہوا ہے کہ میں نے آپ کے فرقے کو اسٹڈی کیا، ہر فرقے کو میں نے اسٹڈی کیا، میں نے قرآن پاک پڑھا، جو میرے دل کو لگا کہ میں یہ حق ہے سچ ہے اس پہ میں محکم ہو گیا. تو میں یہ رفع دینا شروع کر دیا. آمین میں اتنی اونچی بھی نہیں کہتا، آپ کو بھی پتا ہے، میرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نا آہستہ سے مان، جتنی آمین کہتے ہو نا اتنی کہہ لیا کرو، مسئلہ نہیں ہوگا. وہ خود مان گئے، جو دھمکی دے رہا ہے وہ خود مان گئے. میں بڑا خوش ہوا کہ چلے اب بات ویسے ہی ختم ہو گئی. تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ چلیں آپ کہہ لیا کریں. وہ پھر اس رمضان سے لے کر یہ فروری کے مہینے تک، یہ 22 فروری کو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، یہ واقعہ 15 فروری کا ہے. تو فروری کے سٹارٹ تک نا مولوی صاحب بس مجھے گھورتے تھے، مجھے ایسے کہتے تھے وما علینا الا البلاغ، پتہ نہیں کیا کیا منہ میں کہتے رہتے تھے. آ گیا ساڈی نماز خراب کرنا ہے، ساڈیاں نمازاں خراب کرنا آ گیا ہے، سانو ڈرانا آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. تو میں کہتا تھا کوئی نہیں یار مولوی صاحب ہے، کہنے دو. مجھے اگر کہے گا نا پرسنلی کہ تم نے ایسے کہو تو میں پھر بھی نہیں بولوں گا جب تک مجھے نکالنے کے نہیں. مجھے پتا تھا کہ انہوں نے ایسے کرنا ہے. جی علی بھی بالکل ایسا ہی ہے. تو میں بہت زیادہ نا ڈسہارٹ تو ہوتا تھا کہ انسان کو یار آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، آپ ہے تو گندی سی بات کہ آپ محلے کی گلی میں کھڑے ہو کے اگر کسی عورت کو جھانکو نا تو اس کو مولوی صاحب بھی کچھ نہیں کہتے کہ یہ لڑکا جی شرارتی انسان ہے، یہ تو اوباش قسم کا انسان ہے، اس کو کیا آتی ہے تو جہنمی سمجھ لیتے ہیں. لیکن جو انسان نماز پڑھنے آ رہا ہے یار آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، نہ کوئی دوسری جماعت کر رہا ہے، نہ کوئی فرقہ لانچ کر رہا ہے، نہ کوئی چندے مانگ رہا ہے، علی بھائی والی بات کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، چندے بھی آپ کے پیچھے دیتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ میں اپنی جو 2 غلطیاں میں بھی بتا دیتا ہوں کہ جو آج تک ہوئی، اور میں اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ 2 غلطیاں تو آپ نہ ہی کریں. وہ 2 غلطیاں یہ ہوئی کہ ایک میں چندہ دیتا تھا
لیکن میں ریاکاری کے ڈرنے کی وجہ سے نا میں چھپ کر دیتا تھا. ایک تو مجھے اس سے یہ غلطی ہوئی کہ شاید مجھے نا مولوی صاحب کو ہاتھ میں تھوڑا پیار محبت کے ساتھ نا پیش آنا چاہیے تھا, کہ شاید تھوڑا بہت میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر لیتے. یہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی. اور دوسری کہ میں نماز پڑھ کے نا تو یہ کہتے تھے کہ تم نا دعا, ہم جو نماز کے بعد دعا منگواتے ہیں نا, تم اس پہ بھی آمین کہو. تو پتہ نہیں پھر انہوں نے ماننا کہ نہیں, تو میں نا ایسا کرتا تھا, میں فرض نماز پڑھتا تھا تو میں گھر چلا جاتا تھا. میں وہ جو دعا مانگتے ہیں جو خود سے ایجاد کی گئی ہے تو وہ میں نہیں مانگتا تھا. یہ مجھ سے دو غلطیاں ہیں کہ چلے میں اگر دعوت جو حکمت ہوتی ہے دعوت کی کیا کیسے آپ نے کرنا ہے, تو میں چلو اپنی دعا مانگ لیا کرتا کبھی کبھار, مولوی صاحب بھی خوش ہوتے. بس یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی میرے سے. ایسے ہی علی بھائی میں حسینی, میں یقین مانے میں حلفاً کہتا ہوں کہ شاید اگر میں جیسے وہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے نا کہ وہ ان کے بھی 3 دور گزرے, تو میرے پہ بھی ایک دور ایسا تھا کہ جس فرقے سے میں بلونگ کرتا تھا نا وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ناسبی ضرور ہوتے ہیں. یہ تو پیٹ رول ہے. تو تھوڑی سی ناسبیت ہم میں بھی موجود تھی. تو مولا علی کہنے والے کو شرک, ویسے نہیں پتا تھا کہ ہمارے جو اکابرین ہیں وہ تو میاں تک پہنچے ہوئے ہیں, اور وہ قبر سے نکل کے صلح بھی کروا جاتے ہیں, اور وہ تو قبر کی مٹی بھی اس کے لیے تبرک بن جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں مجھے اکابرین تھی, ہمیں نہیں پتا تھا, لیکن ہمیں ناسبیت موجود تھی. وہ اللہ کے فضل سے یہ حسینی آپ نے بنایا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا خیر, پھر قاری صاحب کو میں یہ رمضان سے یہ دیکھ لیں کہ وہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ قاری صاحب خاموش ہو گئے تھے. وہ اب آنے بھی وہ جو آصف صاحب نام ہے ان کا, یہ مولوی صاحب نے نا ویڈیو میں آصف صاحب کا نام بھی لیا کہ آصف صاحب نے جمعے کے دن اعلان کیا تھا کہ جو کوئی ایسا کرے گا. وہ آصف صاحب نے بعد میں مجھے خود کہا تھا کہ بیٹا تم آمین کہہ لیا کرو, میں مولوی صاحب کو سمجھا دوں گا, تم آمین اتنی اونچی نہیں کہتے. تو اب پتہ نہیں وہ مولوی اب آصف صاحب نے ان کو بات نہیں پہنچائی تھی, یا مولوی صاحب کو بات آگے سے مل نہیں رہی تھی جس میں ویڈیو بنا رہا تھا, تو پھر انہوں نے یہ والا جوابی بیانیہ کھڑ دیا کہ انہوں نے دھمکیاں لگائی تھی. اچھا خیر, تو پھر ایک ہوا ایسا کہ میں آفس تھوڑی جلدی آ گیا, تو میں نے کہا کہ چلو مغرب کی نماز بھی ادھر ہی پڑھ لیتا ہوں. میں مغرب کی نماز پڑھنے گیا, تو اب میں یہ تھوڑی بات اس لیے بیان تھوڑی ڈیٹیل میں کر رہا ہوں کہ مجھے نا کچھ لوگوں نے کہا قادیانی ہونے کا فتویٰ لگایا, پھر مجھے کہتے کہ اس نے شہرت کے لیے ویڈیو بنائی ہے. تو میرے بھائی اگر میں نے شہرت کے لیے بنائی ہوتی نا تو میں 4 مہینے سامنے بھی نہ تھا کیمرے کے, سب سے پہلے جب میں کیمرے کے سامنے آیا ہوتا. شہرت مجھے حاصل نہیں, میں تو خود اللہ کے حاضر نظر جا کے کہتا ہوں کہ مجھے شہرت کی پرواہ نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. میں نہ کبھی ٹک ٹاک پہ آیا, مجھے ایسی چیزوں کا شوق ہی نہیں ہے. اللہ گمنامی زندگی میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, میرے لیے تو خاص طور پر میں ان کے ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اچھا خیر, انہوں نے مغرب کے ٹائم میں نے پڑھی, تو مغرب کے ٹائم انہوں نے پھر دھمکی لگا دی میرے سامنے مجھے پوائنٹ کر کے کہ یہ والا جو ہمارا لڑکا ہے یہ ہماری گلی کا فتنہ ہے. حالانکہ ماشاءاللہ پورے محلے میں جتنے بھی نوجوان ہیں نا, میں یہ غرور تکبر سے نہیں کہہ رہا, یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو ہر چیز میں آگے ہوں گے لیکن نماز پڑھنے میں کوئی آگے نہیں ہوگا. تو انہوں نے پھر ایک ہی جو نوجوان جو مسجد میں آ رہا ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ کر کے کہ یہ ہماری مسجد کا فتنہ ہے, یہ ہمارے بچے خراب کر رہا ہے, اس نے ہماری مسجد کا سکون خراب کیا ہوا ہے. اس کو میں نے کہہ دیا ہے, اس کو میں نے باتوں میں سمجھایا بھی ہے, یہ پھر نہیں سمجھ رہا, اب اس کو سمجھ لینا چاہیے. سیدھا انہوں نے کہا کہ تیرے جیسوں کو ہم مار کے بھی نکال دیتے ہوتے ہیں, اور پھر تیرے لیے بہت سارے اور حل ہوتے ہیں. یہ انہوں نے مغرب کے ٹائم دھمکی دے دی تھی کہ ہم تجھے مار بھی سکتے ہیں. انہوں نے ایسی باتیں کی مصلی نبوی پہ بیٹھ کے, پھر ان کو نہ کچھ بھی خیال نہیں تھا. اچھا خیر, تو میں نے فوراً میں پھر نہیں بولا, میں فوراً گیا گھر. میں نے آصف صاحب کو کال کی جن سے میں نے پہلی بار کی تھی کہ آصف صاحب آپ نے کہا تھا کہ مسئلہ ہو تو مجھے بتانا. میں نے ان کو کال کی تو کہتے میں سرگودا ہوں, تو میں آ رہا ہوں صبح, تو آپ سے بات ہوگی. میں کہا کل میں پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے نا, تو چلے میں ایسا کروں گا عشاء کی نماز کی میں ویڈیو بناؤں گا اور میں آپ کو بھیجوں گا تاکہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں کیا کتنا پھیلا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ آڈیوز بھی بھیج دوں گا, میرے واٹس ایپ آڈیوز کی تھی, تو میں نے کہا میں آپ کو سارا خود سینڈ کروں گا. اچھا, میں عشاء کے ٹائم گیا ہوں, تو میں نے ویڈیو پھر ان کے لیے بنائی. ایسے ہی بھی اس لیے میں سامنے آیا ہوں, میں جب سے یہ دیکھ رہا ہوں نا کہ یہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اسلام کے اوپر, ہر جگہ پہ جو حق بولتا ہے اس کو غلط کہہ دیتے ہیں, دلیل دیتے نہیں ہیں, دلیل کے بغیر کسی پر چڑھ دوڑتے ہیں. اس لیے میں سامنے آیا, میں کہ اب تھوڑا میں یقین مان 10:15 میں آفس سے آیا ہوں. میں نے کہا میں نے کھانا بھی نہیں کھانا, میں نے سب سے پہلے ویڈیو پہ آنا ہے سیشن میں, تھرسڈے لاسٹ ہوتا ہے, تو میں نے انشاءاللہ اس میں آنا ہے. اب تو انشاءاللہ حسینی ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا خیر, تو اچھا عشاء کے ٹائم میں نے آصف صاحب کو دکھانے کے لیے وہ ویڈیو بنائی. وہ ویڈیو پھر میں نے آصف صاحب کو سب سے پہلے بھیجی, یہ 15 فروری کی بات ہے.
انہوں نے مجھے کہا کہ میں تیری ویڈیو دیکھتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں تجھے دیکھتا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ آج تک انہوں نے دیکھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کچھ رپلائی کیا۔ میں نے ان کو آڈیوز بھی بھیجی کہ یہ انہوں نے کہا یہ میری آمین آپ سن لیں۔ جب ان کی طرف سے رسپانس نہیں آیا، پھر میں نے استخارہ کیا۔ میں نے استخارہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا مجھے پولیس کے پاس جانا چاہیے؟ پولیس کے پاس یہ تھا کہ مجھے تھوڑی لائف ایسی ہے کہ تھوڑی بہت زیادہ بزی ہے، وہ تھوڑی پرسنل ہوتی ہیں چیزیں، کہ اس کی وجہ سے میں علی بھائی سے مل نہیں پایا، حالانکہ میرا بہت دل ہے، انشاءاللہ میں ضرور آنا ہے۔ تو میں یہی کہا کہ میں اگر کیس کر بھی لوں میں پرسو نہیں کر پانا تھا عدالت کے اندر نا۔ تو یہ تو 2 دن جیل میں جاتے ہیں، یہ اس سے بڑے نعرے مارتے ہوئے تو عاشق رسول بن کر نکلتے ہیں۔ تو پھر ایسے یہ ہی غلامی رسول میں پھر یہ ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، بجائے ان کے کہ اصلاح ہو، یہ اپنی ضد پر اتنے اڑ جاتے ہیں کہ پھر وہی بات جو کہ بلام بن باورا والی ہے، وہ پھر وہ اس ٹائپ کے تک چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ سر میرا تو امید دل کر رہا ہے کہ میں یہ جو عید کا دن ہے اس دن آ جاؤں۔ اگر میں پوچھوں گا کہ آپ سے یہ عید کا دن آپ ہوں گے کہ نہیں، میرا بہت نہیں، خواہش ہے آپ یہ سے ملنے کی۔ کل سیشن ہے ان کا نا، عید والا سیشن جو ہے نا وہ عید جو ہے نا صحیح سنڈے کو آ رہی نا، اس وجہ سے وہ انہوں نے ایک دن پہلے مطلب 2 دن پہلے جمعے والے دن کا سیشن رکھ لیا ہے۔ آج صحیح ہے، میں جمعہ تو سٹارٹ ہو میرا گیا، آنے کا آج بھی ایک سیشن ہے۔ رات کا لگنا ہے نا ٹائم، تو اس لیے کل پھر میں مشکل ہو جانا ہے۔ چلیں جی 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 انشاءاللہ میں صحیح۔ تو میں نے پھر ان کو ویڈیو بھیجی، پھر میں نے استخارہ کیا کہ اللہ پاک مجھے کیا کرنا چاہیے، تو مجھے اس کی طرف سے خاص رسپانس نہیں آیا۔ مجھے ویسے بھی پتا تھا کہ انہوں نے نعرے مارنے ہیں، جیل جا کے انہوں نے اور مشہور ہو جانا ہے، انہوں نے دین کا اور حلیہ بگاڑنا ہے۔ پھر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی 22 تاریخ کو، 7 دن میں نے آصف صاحب کا انتظار کیا۔ اچھا پھر ہوا کیا، ابھی میں بہت ساری باتیں اسکپ کر رہا ہوں، کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تو انہوں نے میں نے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی پھر وائرل بھی ہو گئی، تو پھر مجھے آصف صاحب نے کہا کہ تو چنگی نہیں کیتی، تو جدے پیچھے لگا ہے نا، تو مینوں اودے نال میری میٹنگ کروا۔ اچھا مینوں اودے نال میٹنگ کروا تے میں انہوں دساں وہ کون ہوندا وے۔ تسی کہنا میں سی بہت آصف بزی ہاں، صاحب تسی میرے نال تے بیٹھ جاؤ پہلے، میرے ایسے ہی استاد ہے، نال تے میں بعد چ بہنا، یقین پہلے مان میرے نال تے بہو۔ ایسے ہی ہے۔ میں تو ابھی بھی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ آ سکتے تو ابھی بھی آ جائیں، اللہ کے فضل سے علی بھائی نے اتنا تو ایجوکیٹ کر دیا ہے کہ اب تو یہ مولوی صاحب ہیں، یہ ان کے پاس نالج ہوتا ہے لیکن بابوں کا نالج ہوتا ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ نالج ہوتا ہے ان کے پاس، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ لا علم ہوتے ہیں۔ نالج ہوتا ہے، اگر جو سچ آتا ہے نالج اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں نے اس کی تشریح یہ والی نہیں کی اس لیے ہم اس کو نہیں لیں گے، پتا ہوتا ہے ان کو سب۔ اچھا خیر، تو انہوں نے کہا کہ منڈے تینوں مارن نوں تیار بیٹھے نے محلے دے، تو مسجد آ کے وکھا، اب تو کہتے ہیں رفع دین بھی پڑھ کے وکھا دے، تین میں مان جاواں، تینوں چھڑنا نہیں، میں کل آ رہا ہاں، محلے دے لوگ میں روکے ہوئے ہیں، میں نے انہوں پنجابی میں کہہ رہے تھے کہ محلے کے لوگ میں نے روکے ہوئے ہیں، لڑکے بہت تپے ہوئے تھے کہ تجھے مار دینا یا جو بھی کرنا، بہت غصے میں تھے، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا۔ وہ انتظار آج تک ہی ہو رہا ہے، کوئی آیا تو نہیں۔ میرا تو وہ جیسے مسلمان پہ ہے نا کہ مسلمان لڑائی شروع نہیں کرتا، لیکن جب اس پہ مسلط کی جائے پھر جتنا ہو سکے پھر ان کا جوابی وار تو ملنا تھا، بہت سخت ملنا تھا اگر جو بھی یہ کرتے، کیونکہ چلیں خیر میں پھر اس کے لحاظ سے ریڈی تھا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اس کے بعد میں پھر خاموش رہا کہ یہ جو اگر ان کو یہ وہم ہے نا کہ میں شہرت کے لیے کیا تھا تو میں ویڈیو نہیں آؤں گا سامنے، اب آپ کر کے دکھا لو کہ میں، یہی ہوتا ہے نا کہ ویڈیو بنا لو آپ سامنے آ جاؤ، فالوورز اکٹھے کر لو، پھر اپنا ایک علیحدہ چینل کھولو، اس پہ کمائی حاصل کر دو۔ میں نے تو یوٹیوب پر میں نے یوٹیوبنگ شروع کی تھی، تو میں نے ختم اس لیے کی تھی کہ علی بھائی جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ انکم حلال نہیں لگتی تھی اپنے لیے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا، تو میں نے یہ یوٹیوبنگ چھوڑ دی تھی، میں پھر اینڈرائڈ انڈسٹری میں آ گیا تھا، تو میں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ اس لیے میں اب آیا ہوں کہ میں، کیونکہ مجھ پہ پکا دیا، نیند کا فتویٰ بھی لگ چکا میرے پر، مرزے کا کیڑا، جو بھی یہ کہتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ شہرت کے لیے، پھر اچھا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ جو بات ہوئی ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ میں دوسری مسجد میں جانے لگ پڑا تو ادھر بھی ایک لڑکا کہتا کہ یہ جو محلے کے لڑکا تو کہتا کہ جی دیکھیں 2 دن تیرا چا سا نا نکل گیا نا سارا، مولوی صاحب نے کٹ دیتا نا تیرا سارا۔ میں کہہ رہا ہوں میری مولوی صاحب نے، میں نے نہ ان سے میرا دین کا تعلق، دین کے لحاظ سے بات ہوئی ہے، ذاتی تعلق ہے ہی نہیں تھا ایسی کہ میں ان سے رنجش ہو سکے۔ میرے لیے آج بھی محترم ہے، قابل محترم ہے، میں تو مجھے آج بھی ملے تو میں ان کو دل سے ملوں گا، لیکن دین کے مسئلے پہ پھر وہی مولا علی والی بات کہ پھر مولا علی نے جیسے حج اور تمتع کی تھا نا کہ میں اللہ کے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا کسی کے کہنے پہ، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بندی لگائی تھی، تو میرا تو وہی ہے مولا علی والا قول ہے کہ جب سنت آ جائے سامنے پھر نہ کسی کی نہیں چھوڑ سننی،
बस ये सिंपल सा था, इंशाल्लाह हमजा कभी भाई ज़िंदगी ये मिलेगी जो तो। सुन्नत वाली हदीस है ना, सुन्नत वाली जी, हदीस जी। है, सुन्नत छोड़ने वाला मतलब कि जी, जी, 6 अफ़राद पर लानत फरमाई है। हाँ, ये जी, जो जी। हदीस है ना, ये बहुत बहुत जगह के ऊपर फिट होती है और ऐसी फिट होती है कि बंदा बयान नहीं बहुत कर ज़्यादा, सकता। ऐसे ही है। कुछ ठीक कुछ है ना? बात तो मेरे खुद पे इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन इंसान अपना खुद तफक्कुर करे ना, जब वो किसी फ़िरके से अटैच हो। तो जब वो फ़िरके की ऐनक उतारेगा ना, तो खुद उसको पता चलता है कि मेरे पे भी कई बार कई दफ़ा लानतें मैं मुस्तहिक हो रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मेरे अकाबरीन जो हैं, उन्होंने ऐसा पर्दा डाला होता है अकल के ऊपर कि वो समझ ही नहीं आती इंसान को, कि वो जो बात उसको समझ में नहीं आती, हालाँकि वो हदीस होती है, वो कहते हैं वो मार्फत है। वो मार्फत क्या है कि बात को ही छोड़ देते हैं। और जो बात बुजुर्ग फरमाते हैं, वो कहते हैं हाँ, ये बात है, ये मार्फत है, ये वाली समझने वाली बात। अच्छा, तो इस दावत के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं, दावत को फैलाने के इस हवाले से? दावत के हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि मैंने शुरू किया था, तो उसके बाद भी मैंने अपने तमाम घर वालों को, अल्लाह का फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह, सब के सब मुसलमान हैं, हकीकी मुसलमान हैं, फ़िरकों से पाक मुसलमान हैं। फिर मैंने दोस्तों की तबलीग की, अल्लाह के फ़ज़ल से काफ़ी दोस्त भी रिवर्ट हुए। अब भी माशाअल्लाह दीन सीखता रहता हूँ, जितना सीखता हूँ वो दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और वैसे भी अगर मैं उन चक्करों में पड़ जाता, तो फिर मेरा ये वाला काम रुक जाना था। अल्लाह के फ़ज़ल से आहिस्ता-आहिस्ता, वो जैसे कुरान पाक की आयत है ना, शेरी भाई खुद फरमाते हैं कि उसको तब बहुत एहसन तरीके से दावत देनी है, जो उसके दिल में उतर जाए। फिर उस तरीके के चलता हूँ कि चलें ऐसे-ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता, किसी पर अचानक ये नहीं कह देना तूने ऐसा क्यों किया? किसी की शलवार टखनों से नीचे, तो ये नहीं कहना तू शलवार ही ऊपर कर। आहिस्ता-आहिस्ता दीन कुल्ली तौर पे लेना, ये जुज़वी तौर पे नहीं कि शलवार में घुसा लिया या दाढ़ी में घुसा अच्छा, लिया। अपने ये मतलब बस इस घर में भी माशाल्लाह आपने दावत का काम किया है, घर वालों को भी रिवर्ट अल्हम्दुलिल्लाह किया है। सारे बहन-भाई, सारे वालिदैन, सब बहन-भाई, मतलब हम माशाअल्लाह 6 बहन-भाई हैं। वालिदैन समेत सब अल्लाह के फ़ज़ल से इल्मी किताबी मुस्लिम हो चुके हैं, हकीकी मुस्लिम हो चुके हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। रिश्तेदारों के ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं। जी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस लेकिन रिस्पॉन्स थोड़ा मुश्किल आता है ना, कि वो कहते हैं बच्चा है, वो फिर उस दूसरी में ले जाते हैं, तू बहस करता है। मैं कहा बहस नहीं करता, ये अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर सामने आप जो मर्ज़ी भी ले आओ, बेशक मेरे वालिद को भी ले आओ, तो मैं वालिद की बात को नहीं मानूँगा, मैं अपने नबी को तरजीह दूँगा। मैंने आखिरत में अपने नबी की शफ़ाअत हासिल करनी है, मैं जो बस अली भाई से ये गुज़ारिश थी कि मेरे लिए दुआ करते रहा करें कि अल्लाह मुझे हुसैनी और मज़ीद बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब तो ये वाक़ई वैसे अली भाई ये दौर निकलने का है, अब ये ख़ामोश बैठने का नहीं है। क्योंकि अब हर तरफ से ही हर किसी ने अपने अकायद और नज़रियात ऐसे लॉन्च किए हैं कि अगर कुछ हक़ बात बोले, उसको गुस्ताख़, कादियानी तो ऐसे फ़तवा लगाते हैं जैसे कि अब बंदा इनसे पूछे कि आप खुद कादियानी के तरीके के मुताबिक नमाज़ पढ़ते हो, तो कादियानी आप हमें कैसे कहते हो? बस बहुत सी चले बातें हैं। आप अली भाई को पैगाम देना चाहते हैं, तो बाकी आपने जेलम लाज़मी आना है। सवाल अगर आपका कोई होगा तो आप जेलम जाएँगे, तो इंशाल्लाह अली भाई को आपका तारुफ़ हो चुका हुआ है। उन्होंने आपको सही, देख भी लिया है और इंशाल्लाह सही। वो आपकी मुलाकात भी उनसे हो जाएगी उधर ही इंशाल्लाह जेलम अकेडमी जज़ाकल्लाह। जब आप जाएँगे। जी, जी, जी। तो मैं तो बहुत अली ज़्यादा भाई को कोई पैगाम पैगाम देना यही है चाहते कि हैं आप? उस्ताद जी काम चौक के रखो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, और जी, हमारे हमज़ा लिए भी भाई दुआ करते रहा करेंगे, और मेरे लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ किया करें। मेरी वालिदा की और तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, जिसकी वज़ह सबके से लिए मैं आ दुआ नहीं करते पाया। हैं, अपने तमाम जी, स्टूडेंट्स के जी। लिए दुआ करते हैं। जी, जी। और ख़ुसूसी जज़ाकल्लाह। दुआ करते हैं। बाकी मेरा जी। आपको एक मशवरा है कि आप यूट्यूब पे भी दावत का काम करें। जी, चैनल जी। जो है ना उसके ऊपर ऐड जो है वो बेशक आप ना लगाएँ, ओपन ना करें ऐड, तो जी, काम जी। करें क्योंकि उससे देखें आपके पास जो इल्म है ना मतलब जो आपका लेवल है मतलब बात करने का स्किल है जो आपके पास वो हर बंदे के पास नहीं है। ठीक है? ये तो तो जी, जी, सही। हाँ, तो इसलिए आप कोशिश करें कि दीन का काम मतलब सोशल मीडिया के ऊपर भी करें, जहाँ तक हो सके, क्योंकि इससे आपके जो जो भी आपको देखेगा उसको जो है ना आपकी दावत का असर होगा, ठीक है? सही। तो वो जी, आपको जी। देख के हो सकता है कि वो रिवर्ट हो जाए और वो हक़ की तरफ आ जाए, तो इसलिए आप करें काम। हकीकत है। ऐसे चैनल ही, जो है वो बेशक आप जो है वो ऐड वाला जो है वो पोर्शन जो है वो ऑफ करके रखें और ऐसे ही है। काम ज़रूर करें आप दावत का। ठीक है, मैं तो हमज़ा भाई मेरे अपना पास बहुत आइडिया है ये दीनी लिहाज से ना दावत करने का, वो बहुत ज़्यादा मैनी रखता है, वो मैंने कइयों पे जो अप्लाई किया है, वो बहुत ज़्यादा मैनी किया है, वो बताऊँगा नहीं किसी को, क्योंकि मुझे सामने आने का शौक नहीं है, मगर वो मैंने काम जो किया ना, तो इंशाअल्लाह उससे चेंज बहुत बड़ी आएगी। लेकिन मैं चेहरा इंशाअल्लाह। सामने नहीं लाऊँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं फ़ेम हासिल करूँ ना, मुझे अल्लाह पाक ने गुमनामी में मैं ठीक हूँ। काम मैंने चलें इंशाअल्लाह करना है, और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी, इंशाअल्लाह। चलें इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा हमज़ा भाई, दुआओं बहुत में याद रखिएगा। ओके अल्लाह सर, हाफ़िज़, अस्सलाम जज़ाकल्लाह सर। वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।